बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत की लड़ाई अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ये वो लड़ाई है जो कि अपने फैसला कुन मरहले में है और लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। बहुत मसला होने वाला है, बहुत फड्डे होने वाले हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि नून लीग से बदला लेने की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो करके आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। अब लड़ाई किस किस की हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे, और नून लीग से बदला कौन कौन ले रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। भाई, लड़ाई हो रही है आपस में तमाम स्टेक होल्डर्स की, उसमें अदलिया भी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है। ये न्यूट्रल वाली कहानी साइड पे छोड़ दें। अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो है ही हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जब वो कहते हैं ना लड़ाइयाँ होती हैं, तो जमहूरियत में सियासी पार्टियाँ जो होती हैं, सियासतदान जो होते हैं, वो तो आपस में लड़ाई करते ही करते हैं। लेकिन ये शिद्दत तब आती है, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल तब होते हैं, और वो क्या कहते हैं घमसान का रन वाली सिचुएशन तब होती है जब आपके इदारे भी इसमें स्टेक होल्डर बन जाते हैं या पार्टी बन जाते हैं। और नून लीग से बदला कौन कौन ले रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नून लीग से बदला, एक तो नून लीग की अपनी अंदर की जो डिवाइड है वो तो खैर उनके अगेंस्ट है ही, लेकिन इस टाइम पर नून लीग से बदला ना सिर्फ पीटीआई ले रही है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना बदला नून लीग से निकाला है। सबसे पहले हम इस लड़ाई की बात कर लेते हैं और साथ साथ इसके हम बदले का जो एलिमेंट है उसको भी साथ रखेंगे। पीटीआई की बात करते हैं। पीटीआई ने, जो नून लीग ने रिसेंटली 25 मई को अपनी मुत्तहिदा हुकूमत में पीटीआई के साथ किया कि इनको फेडरल में आने नहीं दिया, ये आना चाहते थे। इमरान खान साहब आपको याद है ना, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से चले थे। तो जो आंसू गैस की शेलिंग हुई, जिस तरीके से उन्होंने इनका फुल स्ट्रेंथ, वो मजमा, वो शशके पीटीआई के नहीं होने दिए जो कि पीटीआई चाहती थी, बंदे नहीं पहुँचे, नहीं आने भी दिए गए, जाहिर सी बात है। उसका बदला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकालने का सोच लिया। और उसकी पहली कड़ी पता क्या है? पहली कड़ी ये है कि वो जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, उसके ख़िलाफ़ ये मॉडल टाउन वाला जो वाक़या है ना, उसको दोबारा प्रोब करने के बारे में बात करें। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी क्योंकि कोर्ट्स के एतबार से अगर देखा जाए तो दूसरा फरीक भी होता है ना उसका, जो कि ताहिरुल कादरी साहब है, वो कनाडा वाले, वो जो टोपी वाले साहब हैं, वो तो जो कभी आते हैं उनको मैं क्या कहती थी हमेशा, मदरसों वाली सरकार। वो जो मदरसों वाली सरकार है ना, वो तो कनाडा या पता नहीं किसी फॉरेन जगहों पे ही होंगी, जाहिर सी बात है उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि जो पीटीआई है उसके हुक्म पर जो परवेज़ इलाही साहब हैं पंजाब के अंदर, वो ठीक ठाक रगड़ा इनको कम से कम ज़रूर लगा सकते हैं। और ये मैं इसलिए बहुत वसूख के साथ कह रही हूँ क्योंकि मुन्नस इलाही साहब ने ट्वीट करके राना सनाउल्लाह को इसका जवाब दिया है कि भाई अभी 24 घंटे भी नहीं हुए परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और आपकी तो हालत ही बड़ी पतली हो गई है, आपकी तो हालत बड़ी ख़राब हो गई है। अभी आप ये सोचें कि आपने मॉडल टाउन केस का जवाब देना है। तो एक तो ये मामला होगा, यानी कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी एक तरह से धक्का लगाने की कोशिश करेंगे दोबारा पीएमएलएन को। और जिसको ये जितना रगड़ा लगा पाएंगे ना, उतना ही वो रगड़ा लगेगा। बिल्कुल जैसे पीटीआई की हुकूमत में होता रहा कि हर एक ने, हर नून लीग के हर बंदे ने, मरियम नवाज एंड हमजा एंड शहबाज शरीफ, हर कोई जेल गया, नैबज़दा भी हुआ। वो अलग बात है अदालतों में जाके कुछ साबित नहीं हुआ। तो एक तरह से ये एक चीज़ दोबारा करेंगे, थ्रैशिंग करेंगे, मारेंगे। अच्छा, इस दफ़ा तो वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि वो 25 मई का भी तो बदला लेना है ना, और आपको पता है कि जो पीटीआई है वो अपना बदला सूद समेत लेती है, तो उसने लेना है ये बदला। उसके अहकामात के ऊपर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जिस तरह से बदला निकालना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो ये करना है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से अपने काफ़िले लेकर के वफाक आ सकती है अगर उनकी इलेक्शन की डिमांड पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ से पंजाब से वो अपने काफ़िले लेकर के इस्लामाबाद आ सकती है। इस्लामाबाद है कितना, वफाक है कितना, 200-250 किलोमीटर का। उस 200-250 किलोमीटर को चौक कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ मिल के। और इसलिए मैं कह रही हूँ चौक कर देगी क्योंकि इस टाइम पर इमरान खान अपनी हाइट पर है, अपनी हाइट पर है, और इसीलिए उनके जो कारकुनान हैं वो और ज़्यादा चार्ज्ड हैं क्योंकि अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया। और फ़ैसला क्या दिया अदालत ने, तो पूरा का पूरा मतलब पूरी सेज सजा के माशाल्लाह नहला धुला के परवेज़ इलाही साहब को ऐसे उनकी कुर्सी पे बिठा दिया वज़ीर आला के। और ये अब की प्लानिंग नहीं है, ये बहुत पहले की प्लानिंग है। हम सबको पता है कि परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं।
بہت زیادہ رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں. میں خیر پرسنلی بھی پرویز الہی صاحب سے کافی دفعہ ملی ہوں, بہت اچھے وزادار شخص ہیں. سیاست تو خیر وہ جیسی چاہے مرضی کرے, سیاست میں تو ساری چیزیں چلتی ہیں, لیکن اگر شخصیت کی بات کریں تو اچھے آدمی ہیں, لحاظ رکھنے والے ہیں اور بہت مہمان نواز بھی ہیں. تو یہ اپنے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا خیال رکھتے ہیں. تو پرویز الہی کو پنجاب دینا ہے, یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا. وہ کیسے دینا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا باقی تھا. اور جب پلیٹ میں رکھ کر کے پرویز الہی صاحب کو گھر جا کر کے عزت دے کر کے جب ان کو سی ایم شپ مل رہی تھی تو پرویز الہی صاحب نے وہ قبول نہیں کی. اور وہ اسی لیے نہیں کی کیونکہ ظاہری سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو اس ذریعے یعنی نون لیگ کے ذریعے جو ہے وہ سی ایم شپ ملے. ورنہ بھی ظاہر سی بات ہے نا, نون لیگ کا احسان دینا پڑتا تو پھر نون لیگ کے خلاف یہ کارروائیاں کیسے ہوتی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو بدلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے بدلہ نکالا, اور یہ پورا یہ وہ اینڈ ٹائم ہے بدلہ نکالنے کا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا. اگر پی ایم ایل این کا آپ نیریٹو دیکھیں, جس طریقے سے نواز شریف نے باتیں کرنا شروع کی, تقریروں میں نام لینے شروع کیے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی ایک ادارے سے نہیں ہے, ایک فرد سے ہے. ہم نے دیکھا کہ نون لیگ ٹوٹی نہیں. بہت دفعہ کہا گیا کہ نون میں سے شین نکل رہی ہے, شین میں سے نون نکل رہی ہے. نون لیگ ٹوٹی نہیں, اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہے, نریشن مختلف چلتے رہے, لیکن نون لیگ کا کوئی بھی شخص نون لیگ کو چھوڑ کے گیا نہیں گیا. اتنے برے حالات آ گئے تھے کہ نواز شریف جس کو ٹکٹ دے رہا تھا اس کی ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی. جس ٹکٹ کے اوپر نواز شریف کا نیچے سائن ہوتا تھا نا, ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی وہ ٹکٹ. آپ کو پتا ہے اتنے برے حالات آ گئے تھے, لیکن پھر بھی نون لیگ کا کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کو چھوڑ کر نہیں گیا. سب نے جیلیں بھگتی, بہت صحبتیں سہیں, کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوئی, کیا کیا الزامات نہیں لگے. میں بہت سے ویلاگس اس کے اوپر کر چکی ہوں, بہت سے ٹیلی ویژن پروگرامس بھی کر چکی ہوں. رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, آپ نام لیں, مریم نواز, حمزہ شہباز شریف ہمسیلف, حنیف عباسی. یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی, اور ان لوگوں نے بہت زیادہ ان کو ٹف ٹائم دیا, لیکن نون لیگ ٹوٹی نہیں. اور جو اس سے پہلے ہوا نہال ہاشمی کی ڈسکوالیفیکیشن, جو اس سے پہلے ہوئی حنیف عباسی کا پورا مطلب کس طرح سے راتوں رات فیصلہ آتا ہے حنیف عباسی کے خلاف. طلال چودھری کی ڈسکوالیفیکیشن, دانیال چودھری کی ڈسکوالیفیکیشن, یہ وہ ساری چیزیں جو پہلے سے ہوتی. لبے لباب یہ ہے کہ نون لیگ ٹوٹی نہیں. نون لیگ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلی. جو انہوں نے پرفارم کیا تھا وہ لوگوں کے دل سے نہیں نکلا. تو پھر کیا سوچا؟ پھر یہ سوچا اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے کہ ہم ان سے مل کے بدلہ لیں گے. سو ماسٹر پلان یہ تھا کہ نون لیگ کو حکومت میں لائیں, اور حکومت میں لا کر کے ان سے وہ جو پرفارمنس کا ٹیگ ہے نا وہ ان سے چھین لے. اور اتنی نفرت, بے کرپشن کے الزامات لگا کے دیکھ لیں, لوگوں کے دلوں میں نون لیگ کے خلاف, نواز شریف کے خلاف نفرت نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیسے نفرت لے کر کے آئیں. نون لیگ کو لے کر کے آئے, انہیں حکومت میں لانے کا موقع دیا, وہ بھی ڈائریکٹلی نون لیگ سے بات چیت کر کے نہیں. آصف علی زرداری کو بیچ میں ایسے گارنٹر ڈالا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسے گارنٹر ڈالا گیا تاکہ نون لیگ سے عوام کی محبت لی جائے. اور وہ محبت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر طرح کا کرپشن کا الزام لگا کے دیکھ لیا, چوری کا الزام لگا کے دیکھ لیا, ہر طرح کا الزام لگا کے دیکھ لیا, ڈسکوالیفیکیشن بھی کر کے دیکھ لی. اگلی نسل کی, نواز شریف کی اگلی نسل کی جو کہ مریم نواز ہے, اس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن کر کے دیکھ لی. بھائی لوگوں کے دل سے محبت نہیں جا رہی تو اب کیا کرے, حکومت میں لاؤ, ان کا پرفارمنس کا ٹیگ ان سے چھینو, شہباز سپیڈ کو ایک خوفناک خواب بناؤ لوگوں کے لیے. لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. جب لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے, گرتی ہوئی عمران خان کی پاپولیرٹی, جب وہ حکومت میں تھے, گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو عمران خان کو اپوزیشن میں لا کر کے ایک سیاسی شہید بنا کر کے اوپر لے جاؤ. اور وہی ہوا. یہ بدلہ نکالا اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ بہت برے طریقے سے پھنس گئی ہے. کیسے پھنس گئی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایسے پھنس گئی ہے نون لیگ کہ نون لیگ نہ الیکشنز کے لیے فوری طور پر جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیمیج ہو گیا. نون لیگ جو ہے وہ اس لیے بھی بری طرح سے پھنس گئی ہے کہ سجیشنز آئیں کہ گورنر راج لگا لیتے ہیں,
لیکن گورنر راج نہیں لگا سکتے. ان کا تو عالم یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہم گورنر راج لگاتے ہیں, جاوید لطیف ایک ہی پروگرام میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں لگا سکتے, کیونکہ چلے گا نہیں نا. گورنر راج لگائیں گے, وہی عدالت میں جائے گا, عدالت میں یہی 3 ججز ہوں گے جناب, یہی 3 ججز ہوں گے جن کے خلاف مریم نواز نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے, جن کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ تمام باتیں کری ہے. بلاول نے جو تقریر کیا پارلیمان میں, $1 ملین کی تقریر ہے بھائی. تقریروں کے اندر بلاول بھٹو کے 100 نمبر ہیں, 100 آؤٹ آف 100, بلکہ میں 200 مارکس دوں گی آؤٹ آف 100 بلاول کو. ایکسٹریملی ایکسیپشنل. تو گورنر راج کی بھی جو ان کی جو تھاٹ پروسیس کے اندر ہو رہا تھا کہ جی گورنر راج لگائیں گے, وہ بھی اب نہیں ہو رہا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک سیکشن ہے PMLN کے اندر جو کہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں اس سسٹم سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ سسٹم کی اس طریقے سے ایکسیپٹنس اور سپورٹ نہیں ہو رہی ہے. دوسری چیز ہے نون لیگ کے حوالے سے, ایک تو یہ گورنر راج والا پروسیس تھا وہ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز انہوں نے یہ سوچی کہ جی کیوں نہ ہم جو پیٹرول ہے اس کو ہم جو اپریل میں اس کی قیمت تھی وہ والی قیمت کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم الیکشنز آگے کال کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ پھنس جائیں گے. اس لیے پھنس جائیں گے بیکاز جو ضمنی الیکشن ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لوگ تو یہ کہیں گے کہ اتنی مہنگائی تو یہ کر کے گئے. اس بات کا ثبوت ہے احسن اقبال صاحب کی ٹویٹ. آپ ٹویٹ دیکھیے, پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں, ساتھ میں چل بھی رہی ہے. ذرا پڑھ کے سنانے سے یہ ہوگا نا کہ آپ لوگ کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی. احسن اقبال صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ ملک کے درد کا ٹھیکہ صرف مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے لے رکھا ہے, جو اپنی سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر ملک اور معیشت کو سنبھالنے پہ لگے ہیں, اور دیگر اداکار کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں. کیسا ہو, جی ہاں کیسا ہو اگر پیٹرول کی قیمت 12 اپریل پہ واپس لا کر اداکاروں سے کہا جائے کہ جی چلاؤ معیشت. شہباز شریف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے سپریم کورٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے, ایک لفظ نہیں بولتے. لیکن ایک بات کر گئے, وہ یہ بالکل کہہ گئے شہباز شریف صاحب کہ بھائی جتنی سپورٹ عمران خان کو تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ہر طرف سے, اس کے باوجود اگر معیشت کا یہ حال تھا اور پھر بھی معیشت نہیں ہی سنبھلی تو اس سے بڑی انکمپیٹنسی کوئی نہیں ہو سکتی. تیسرا آپشن جو PMLN کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ الیکشنز کی طرف جائیں. نواز شریف کی جو پہلی انسٹنکٹ تھی, جو پہلی ان کی رائے تھی وہ یہی تھی کہ جی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. 2-3 جو وزیر ہیں, اور بلکہ میں کہوں 2-3 وزیر کیا, میں بلکہ اگر یہ کہوں کہ پارٹی کا جو ایک سیکشن ہے وہ اس معاملے میں بالکل مان رہا ہے کہ ہمیں اس حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور ایک سیکشن ہے پارٹی کا جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, ہمیں حالات ٹھیک کر کے ہی الیکشن کی طرف جانا چاہیے, ورنہ ہمیں الیکشن کے اندر بہت زیادہ جو ہے کھونا پڑے گا. جتنی ہار ان کو ضمنی الیکشن میں ہوئی اس سے کہیں زیادہ ہوگی. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملی نہ وصال صنم, کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے. نہ معیشت ٹھیک کر سکے ہیں, نہ حکومت کی ان کو سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے. مطلب یہ نوبت آ گئی ہے کہ بلاول بھٹو کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے سپریم کورٹ کے حوالے سے نہ صرف بات کرنی پڑی, ان 3 ججز کے حوالے سے بات کرنی پڑی, بلکہ انہوں نے نواز شریف کا بھی مقدمہ لڑا. بلاول نے آج پارلیمان میں یہ کھڑے ہو کر کے بولا, انہوں نے یہ کھڑے ہو کر کے بولا کہ بھائی جس کو 2/3 میجورٹی ملی جو کہ نواز شریف تھے, اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. کس نے پھینکا؟ سپریم کورٹ نے پھینکا. اس نے بولا کہ جس کو ایز اے پارٹی ہیڈ نواز شریف ٹکٹ ایشو کرتا تھا, کینسل کر دی جاتی تھی, اس کو آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا جاتا تھا, وہ سب کیا تھا؟ یہ حال ہوا ہے. انہوں نے آج بہت اچھا کیس لڑا کہ بھائی پارلیمان سپریم ہے, پارلیمنٹیرینز وہ پارلیمنٹیرینز جو کہ ظاہر بات ہے لا میکنگ کرتے ہیں, تو لہٰذا جوڈیشل ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا. جوڈیشل ریفارمز بہت زیادہ ضروری ہیں. اب نون لیگ کی بچت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپشنز ان کے پاس ڈھیر سارے ہیں, لیکن وہ اتنے سارے ٹھوس آپشنز نہیں ہیں. ایک جو بہت بڑا آپشن جس کے اوپر نون لیگ سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ان کے MNAs جنہوں نے ریزائن کیا تھا, ان کے ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے نا PTI کے MNAs, اب وہ سوچ رہی ہے کہ اب ان کے ریزائن ہم ایکسیپٹ کر لیں, کیونکہ نون لیگ کو یہ بھی ڈر پڑ گیا ہے ایک لحاظ سے کہ بھائی اکثر یہ باتیں ہوئی نا, کیونکہ جو شہباز شریف ہیں ان کی حکومت تو 1-2 ووٹوں کی ہے, تو عمران خان صاحب تو یو ٹرنس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور اگر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اپنے MNAs کو واپس بلا لیا اور آ گئے اور دوبارہ یہ کوشش کی کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں شہباز شریف صاحب, تو کتنی دیر لگے گی ان کو اپنی طرف لوگ کرنے میں, کیونکہ ہواؤں کا رخ کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا.
اور اصل بات یہ کہ ہواؤں کا رخ تو کبھی بدلا ہی نہیں تھا، ہواؤں کا رخ تو کبھی بدلا ہی نہیں تھا، یہ تو بدلا نکالنا تھا پی ایم ایل این سے. تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب پھر حکومت میں آ جائیں گے. تو نون لیگ کو یہ ڈر پڑ گیا. وہ حالانکہ الگ بات ہے کہ عمران خان یہ سب نہیں کریں گے، عمران خان صاحب جو ہے بہت ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ تن کے رکھیں گے کہ جی بھائی بس اب الیکشن کی طرف بڑھو، تاکہ ان کو سڑکوں کی سیاست سوٹ کرتی ہے، ان کو ایگریشن سوٹ کرا، وہ یہ کریں گے. عمران خان صاحب اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنا کھلاڑی اناڑی یہ باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز ان کو سمجھتی تھی. تو نون لیگ یہ بھی آپشن سوچ رہی ہے کہ ہم ان کے استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں ان میں سے کون سی چیز نون لیگ کر پائے گی، لیکن ایک چیز ہے، صرف اور صرف ایک چیز ہے جس سے نون لیگ اب اس کی بچت ہو سکتی ہے، اس کی سیاست کی بچت ہو سکتی ہے، اور وہ ایک چیز ہے کہ نواز شریف اپنے آپ کو سیاست میں فل فلیج طریقے سے ایکٹیو کرے. نواز شریف وہ شخص ہیں، اور ایسی چیز نا بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دین ہوتی ہے. نواز شریف کو دوبارہ ایکشن موڈ میں آنا پڑے گا، ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا پڑے گا، بالکل ان کو خطاب کرنے پڑیں گے. واپس آ جاتے ہیں تو بہت اچھے، نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں پاکستان تو بلے بلے یہ ہوگا جی چیک میٹ باقی پارٹیز کے لیے. لیکن نہیں آنا چاہتے یا نہیں آ پا رہے ہیں، جو بھی ان کی ریزنز اور جو بھی سو کالڈ ان کی مجبوریاں ہیں، نواز شریف صاحب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. جس طرح وہ پی ڈی ایم سے یا جس طرح اپنے اتحادیوں سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے تھے، وہ جلد سے کریں، اپنے کارکنان سے بات کریں، ان سے بات کریں، کیونکہ کارکنان نواز شریف کی بات سنیں گے. یہ صرف واحد حل ہے، کیونکہ سیاست میں کیا ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ کی سیاست میں کیا ہے کہ 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے ان کو 2 قدم پیچھے جانا پڑے گا. نہ یہ پنجاب کے اندر جس طرح سے انہوں نے اپنی شکست قبول کی، شکست قبول کرتے کرتے یہ نمبر گیم اگر نہ اپنے بنانے کی گیم میں جاتے تو آج نون لیگ کہیں اور کھڑی ہوتی. سو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بیانیے اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. حمزہ شہباز صاحب جو ہیں، مجھے تو خیر ان کے اوپر بھی بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے، میری سمپتیز بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کا کریئر ایز اے چیف منسٹر جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا کریئر ختم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ان کا ختم ہو گیا، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. آج وہ چیف منسٹر ہیں، کل نہیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، اور جتنی دیر بھی وہ چیف منسٹر رہے پرفارمنس کے اوپر بہت بڑا سوال ہوتا ہے. اور ہاں سچ، مجھے پرفارمنس سے یاد آیا، آج کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جی جو آئی ایم ایف کے جو ہیڈ ہے وہ جو ہیں چلے گئے ہیں جی چھٹی پہ. آئی ایم ایف کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ 15 اگست تک چھٹی پر ہیں، تو وہ جو ڈالرز آنے تھے نا وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. اب میری بات سنیں، اگر ملک دیوالیہ ہو رہا تھا اور جو ڈالرز ابھی تک آئے نہیں ہیں تو یہ ملک چل کیسے رہا ہے؟ عوام کا دیوالیہ نکال کے چلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وہ سٹوری تھی جو دی گئی، جو بیچی گئی تاکہ کسی طریقے سے بدلہ نکالا جائے، سیاسی بدلہ نکالا جائے. اگر ابھی تک 4 مہینوں میں $1 کی بوند نہیں آئی تو پھر کیسے ہوگا؟ اور عمران خان صاحب کے پاس وقت کم ہے بھائی، فیصلہ کرنے کا عمران خان کے پاس وقت بہت کم ہے. کیونکہ اگر میں مفتاح اسماعیل صاحب کی بات مانوں، جو انہوں نے مجھے 2 شاکنگ چیزیں آج بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر 15 اگست تک چھٹی میں اور جو ڈالرز ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ قرض واپس نہیں کرتے. یہ پتہ کس نے بولا ہے؟ جاؤ بھاگو بھاگو، چلو بھاگو، ہم نہیں دے رہے قرض. سعودی عربیہ نے بولا ہے بھائی، دوست ملک ہے ہمارا، انہوں نے چھٹی کرا دی بھائی. کیونکہ یہ تو سب کو یہ بتا رہے تھے کہ جی نون لیگ آئے گی، دوست ممالک قرضہ دیں گے اور پھر تو بلے بلے ہو جائے گی. بھائی دوست ممالک نے کہا چلو بھاگو، چلو نسو ایتھو، کوئی قرضہ نہیں، آپ قرضہ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ واپس نہیں کرتے ہیں. یہ حال ہے. یہاں پہ پنجاب میں ضلالت کرائی حمزہ شہباز شریف صاحب کی، نہ وہ کوئی کیمپیننگ کر سکے، نہ وہ کوئی تقریریں کر سکے، نہ وہ کوئی پرفارمنس دے سکے. یہاں پہ سیلاب آئے ہوئے ہیں. وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے پرویز الہی صاحب ڈی سی اوز کو آرڈر دیتے پھر رہے تھے کہ چلے جی کمر باندھے، اب سیلاب آ گیا، اب عوام کو آپ نے سرو کرنا ہے. اس دن تو حمزہ شہباز سی ایم تھے نا. بھائی ظاہر سی بات ہے، جب بندہ اتنا سٹریس میں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہونا ہے، آج کیا ہونا ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ کوئی خبر آئی حمزہ شہباز کدھر تھے؟ نہ وہ شہباز شریف صاحب کی طرح بوٹ پہن کے باہر نکلتے ہیں. تو میں یہی آپ سے بتا رہی ہوں نا کہ یہ چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں. آخری، یہ بالکل آخری دور چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب بہت سیانے ہیں، یہ میں نون لیگ والوں کو بھی اوبیسلی یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ تو میں اس ویلاگ کے ذریعے ان کو انشور کرا رہی ہوں. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے، ان کے پاس صرف جو وقت ہے نا وہ 15-16 اگست تک کی ہے.
کہ انہوں نے ابھی جو مزید اپنی سیاسی چال چلنی ہے، کیونکہ اگر 15 اگست کے بعد جب ڈالرز آ گئے تو ڈالر جب آئیں گے تو آبویسلی نون لیگ کچھ رعایت یا ریلیف دینے کے بارے میں سوچے گی، وہ بھی اگر تب تک ان کی وفاق بچتی ہے تو، اگر وفاق کسی دھرنے یا کسی وہ کیا کہتے ہیں کہ کروشل پھڈے کی نظر نہیں ہوتی، اگر پنجاب میں شہباز شریف کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو کہ وفاق میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو پنجاب میں حمزہ شہباز کے ساتھ ہوا ہے، تو نون لیگ کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے بارے میں سوچے گی۔ وہ چیز پی ٹی آئی کو اور بدلہ لینے والوں کو سوٹ نہیں کرتی، انہوں نے پورا بدلہ لینا اور اس کا انہوں نے پورا بندوبست کیا۔ صرف نون لیگ کے اوپر سوال یہ ہے کہ نون لیگ اس گیم میں آئی کیسے؟ 30 40 سال آپ کو سیاست کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی گیم خود بناتی ہیں، رائٹ؟ اینی ویز، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس چیز کا ویٹ تو نہیں کریں گے کہ ڈالر آئے اور نون لیگ جو ہے وہ کچھ رعایت کرنے کی بات کرے۔ عمران خان اس سے پہلے اگلے 15 دن ان کی ناک میں دم کر دیں گے، اور تب اور ٹیسٹ ہوگا پی ایم ایل این کا، ان کے مسل کا کہ ہوتا کیا ہے، وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جواب اس کا صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو فی الحال ایکٹیو ہونا پڑے گا سیاست میں، فل فلیج طریقے سے ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ساتھ میں ایک اور خبر بھی ہے، ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن امپورٹنٹ ہے۔ عطا طاہر صاحب ہیں، ان کو معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے اور ان کا جو عہدہ ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ینگ انرجیٹک جینٹلمین ہیں عطا طاہر صاحب، امید کرتی ہوں کہ وہ کچھ اچھا ہی معاون بنیں گے شہباز شریف صاحب کے، کچھ ان کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، بیکاز ہماری تو اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب تو ان ججز کے خلاف ریفرنس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ بھائی وہ پرائم منسٹر ہیں، جو آج باتیں پارلیمنٹ کے اندر بلاول بھٹو نے کی وہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کو کرنی چاہیے تھی، وزیر اعظم کو بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ باتیں نہیں انہوں نے کی۔ تو یہ 2-3 جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی۔ سو دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ کے گرد گھیرا کتنا تنگ ہوتا ہے اور نون لیگ اس کا کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ سے پہلے ہی ویلاگ کے اندر ڈسکس کیا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، 2-3 منسٹرز آپ کہہ لیں، سینئر لیڈرز، جو کہ بالکل کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ کیا ان کی بات مانی جاتی ہے، یا پھر وہ کچھ گروپ یا وہ کچھ لوگ جو کہ نواز شریف کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہمیں حالات بہتر کر کے الیکشنز میں جانا چاہیے، ان کی مانی جاتی ہے۔ یہ میرے خیال سے اگلے 24 گھنٹوں یا میکسیمم 48 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو بھی ڈیسیژن کرے پی ایم ایل این، فارچونیٹلی انفارچونیٹلی بات پسند آئے یا نہ آئے، لیکن ہوگا وہی جو عمران خان چاہیں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ لاڈلے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، نہیں، اس لیے کیونکہ پنجاب وہ چھین چکے ہیں ان سے، اور پنجاب چھیننے کے بعد وہ میں بتا رہی ہوں نا، ہارا ہوا عمران خان برداشت نہیں ہوتا تو جیتا ہوا عمران خان کیسے برداشت ہوگا۔ نون لیگ کو فوراً اپنی کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور نواز شریف صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ بار بار میں اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہوں کیونکہ یہی حل ہے، آگے جانے کے لیے 2 قدم پیچھے آنا پڑتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔